वीर कृष्ण चंद्र। एक तवाइफ का ख़त पंडित जवाहर लाल नेहरू और कायद-ए-आज़म जिन्ना के नाम। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आपको किसी तवाइफ का ख़त तो मिला होगा। ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज तक आपने मेरी और इस कमाश की दूसरी औरतों की सूरत भी न देखी होगी। ये भी जानती हूँ कि आपको मेरा ये ख़त लिखना किस कदर मयूब है, और वो भी ऐसा खुला ख़त। मगर क्या करूँ, हालात कुछ ऐसे हैं और इन दोनों लड़कियों का तकाज़ा इतना शदीद है कि मैं ये ख़त लिखे बगैर नहीं रह सकती। ये ख़त मैं नहीं लिख रही हूँ, ये ख़त मुझे बेला और बतूल लिखवा रही हैं। मैं सिद्क़े दिल से माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरे ख़त में कोई फ़िक्रा आपको नागवार गुज़रे। इसे मेरी मजबूरी पर मामूल कीजिएगा। बेला और बतूल मुझसे ये ख़त क्यों लिखवा रही हैं? ये दोनों लड़कियां कौन हैं? इनका तकाज़ा इस कदर शदीद क्यों है? ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको अपने मुतल्लिक़ कुछ बताना चाहती हूँ। घबराइए नहीं। मैं आपको अपनी घिनौनी ज़िंदगी की तारीख़ से आगाह नहीं करना चाहती। मैं ये भी नहीं बताऊँगी कि मैं कब और किन हालात में तवाइफ बनी। मैं किसी शरीफाना जज्बे का सहारा लेकर आपसे किसी झूठे रहम की दरख्वास्त करने नहीं आई हूँ। मैं आपके दर्द मुंदिल को पहचान कर अपनी सफाई में झूठा अफसाना मोहब्बत नहीं गढ़ना चाहती। इस ख़त के लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको तवाफ़ियत के इसरार और रमूज़ से आगाह करूँ। मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। मैं सिर्फ़ अपने मुतल्लिक़ चंद ऐसी बातें बताना चाहती हूँ जिनका आगे चलकर बेला और बतूल की ज़िंदगी पर असर पड़ सकता है। आप लोग कई बार बम्बई आए होंगे। जनाब साहब तो बम्बई को बहुत देखा है, मगर आपने हमारा बाज़ार काहे को देखा होगा। जिस बाज़ार में रहती हूँ वो फारस रोड कहलाता है। फारस रोड ग्रांट रोड और मदनपुरा के बीच में वाक़ा है। ग्रांट रोड के उस पार लम्बटन रोड और ओपर हाउस और चौपाटी मैरन ड्राइवर और फोर्ट के इलाके हैं जहाँ बम्बई के शुरफा रहते हैं। मदनपुरा में इस तरफ गरीबों की बस्ती है। फारस रोड इन दोनों के बीच में आती है ताकि अमीर और गरीब इससे यकसां मुस्तफ़ीद हो सकें। गो फारस रोड फिर भी मदनपुरा के ज़्यादा करीब है, क्योंकि नादारी में और तवाफ़ियत में हमेशा बहुत कम फासला रहता है। ये बाज़ार बहुत खूबसूरत नहीं है, इसके मकीन भी खूबसूरत नहीं है। इसके बीचों बीच ड्राम की गड़गड़ाहट शब रोज़ जारी रहती है, जहाँ भर के आवारा कुत्ते और लूंडे शोधे बेकार जराइम पेशा मखलूक इसकी गलियों का तवाफ़ करती नज़र आती है। लंगड़े लूले उबाश मतकूक तबाशबीन आशिक और सौदाक के मारे हुए काने लंजे कोकेनबाज और जेब कुतरे इस बाज़ार में सीना तान कर चलते हैं। गलीज़ होटल, सीले हुए फुटपाथ पर मेले के डेरों पर बनबनाती लाखों मक्खियाँ और कोयलों के अफसरदा गोदाम, पेशावर दलाल और बासी हार बेचने वाले कोक शास्त्र और नंगी तस्वीरों के दुकानदार, चीन आजाम और इस्लामी आजाम और लंगोटे कस कर गालियाँ बकने वाले पहलवान। हमारी समाजी ज़िंदगी का सारा कोड़ा करकट आपको फारस रोड पर मिलता है। ज़ाहिर है आप यहाँ क्यों आएंगे? कोई शरीफ आदमी इधर का रुख नहीं करता। शरीफ आदमी जितने हैं वो ग्रांट रोड के उस पार रहते हैं, और जो बहुत ही शरीफ हैं वो मलबार हिल पर क़याम करते हैं। मैं एक बार जिन्ना साहब की कोठी के सामने से गुजरी थी और वहाँ मैंने झुक कर सलाम भी किया था। बतूल भी मेरे साथ थी। बतूल को आपसे जिस कदर अक़ीदत है, इसको मैं कभी ठीक तरह से बयान न कर सकूँगी। खुदा और रसूल के बाद दुनिया में अगर वो किसी को चाहती हो तो सिर्फ वो आप हैं। इसने आपकी तस्वीर लाकेट में लगाकर अपने सीने से लगा रखी है, किसी बुरी नीयत से नहीं। बतूल की उम्र अभी 11 बरस की है, छोटी सी लड़की ही तो है। गो फारस रोड वाले अभी से इसके मुतल्लिक़ बुरे बुरे इरादे कर रहे हैं, मगर खैर वो कभी फिर आपको बताऊंगी। तो ये है फारस रोड जहाँ मैं रहती हूँ। फारस रोड के मगरबी सिरे पर जहाँ चीनी आजाम की दुकान है, इसके करीबी एक अंधेरी गली के मोड़ पर मेरी दुकान है। लोग तो इसे दुकान नहीं कहते, मगर खैर आप दाना हैं, आपसे क्या छुपाऊंगी।
یوں کہوں گی کہ وہاں پر میری دکان ہے اور وہاں پر میں اس طرح بیوپار کرتی ہوں جس طرح بنیا، سبزی والا، پھل والا، ہوٹل والا، موٹر والا، سینما والا، کپڑے والا یا کوئی اور دکاندار بیوپار کرتا ہے، اور ہر بیوپار میں گاہک کو خوش کرنے کے علاوہ اپنے فائدے کی بھی سوچتا ہے۔ میرا بیوپار بھی اس طرح کا ہے، فرق صرف اتنا ہے میں بلیک مارکیٹ نہیں کرتی اور مجھ میں اور دوسرے بیوپاریوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ دکان اچھی جگہ پر واقع نہیں ہے، یہاں رات تو کجا دن میں بھی لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اس اندھیری گلی میں لوگ اپنی جیبیں خالی کر کے جاتے ہیں، شراب پی کر جاتے ہیں، جہاں بھر کی گالیاں بکتے ہیں، یہاں بات بات پر چھرا زنی ہوتی ہے، دو ایک خون دوسرے تیسرے روز ہوتے رہتے ہیں، غرض یہ ہر وقت جان ضیق میں رہتی ہے۔ اور پھر میں کوئی اچھی طوائف نہیں ہوں کہ پون ہل پر جا کر رہوں اور یا ورلی پر سمندر کے کنارے ایک کوٹھی لے سکوں۔ میں ایک بہت ہی معمولی درجے کی طوائف ہوں، اور گو میں نے سارا ہندوستان دیکھا ہے اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، ہر طرح کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی ہوں، لیکن اب 10 سال سے اسی شہر بمبئی میں اسی فاروس روڈ پر اس دکان میں بیٹھی ہوں، اور اب تو مجھے اس دکان کی پگڑی بھی 6,000 تک ملتی ہے، حالانکہ یہ جگہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، فضا مدفن ہے، کیچڑ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں اور خارش زدہ کتے گھبرائے ہوئے گاہکوں کی طرف کاٹ کھانے کو لپکتے ہیں۔ پھر بھی مجھے اس جگہ کی پگڑی 6,000 تک ملتی ہے۔ اس جگہ میری دکان ایک منزلہ مقام میں ہے، اس کے 2 کمرے ہیں، سامنے کا کمرہ میری بیٹھک ہے، یہاں میں گاتی ہوں، ناچتی ہوں، گاہکوں کو رجاتی ہوں۔ پیچھے کا کمرہ باورچی خانے اور غسل خانے اور سونے کے کمرے کا کام دیتا ہے، یہاں ایک طرف نل ہے، ایک طرف ہنڈیا ہے اور ایک طرف ایک بڑا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا پلنگ ہے، اور اس کے نیچے میرے کپڑوں کے صندوق ہیں۔ باہر والے کمرے میں بجلی کی روشنی ہے، لیکن اندر والے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے۔ مالک مکان نے برسوں سے کلی نہیں کرائی، نہ وہ کرائے گا، اتنی فرصت کسے ہے؟ میں تو رات بھر ناچتی ہوں، گاتی ہوں، دن کو وہیں گاؤں تکیے پر سر ٹیک کر سو جاتی ہوں۔ بیلا اور بطول کو پیچھے کا کمرہ دے رکھا ہے، اکثر گاہک جب ادھر منہ دھونے کے لیے جاتے ہیں تو بیلا اور بطول پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جو کچھ ان کی نگاہیں کہتی ہیں، میرا یہ خط بھی وہی کہتا ہے۔ اگر وہ میرے پاس اس وقت نہ ہوتی تو یہ گناہ گار بندی آپ کی خدمت میں یہ گستاخی نہ کرتی۔ جانتی ہوں دنیا مجھ پر تھو تھو کرے گی، جانتی ہوں شاید آپ تک میرا یہ خط بھی نہ پہنچے گا، پھر بھی مجبور ہوں یہ خط لکھ کے رہوں گی کہ بیلا اور بطول کی مرضی یہی ہے۔ شاید آپ قیاس کر رہے ہوں کہ بیلا اور بطول میری لڑکیاں ہیں، نہیں، یہ غلط ہے، میری کوئی لڑکی نہیں ہے۔ ان دونوں لڑکیوں کو میں نے بازار سے خریدا ہے، جن دونوں ہندو مسلم فساد زوروں پر تھا اور گرانٹ روڈ اور فارس روڈ اور مدن پورہ پر انسانی خون پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا۔ ان دنوں میں نے بیلا کو ایک مسلمان دلال سے 300 روپے کے خریدا تھا۔ یہ مسلمان دلال اس لڑکی کو دلی سے لایا تھا جہاں بیلا کے ماں باپ رہتے تھے۔ بیلا کے ماں باپ راولپنڈی میں راجہ دار کے عقد میں پوچھ ہاؤس کے سامنے کی گلی میں رہتے تھے۔ متوسط طبقے کا گھرانہ تھا، شرافت اور سادگی کی گٹھی میں پڑی تھی۔ بیلا اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور جب راولپنڈی میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو تحت ایک کرنا شروع کیا، اس وقت 4تھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ یہ 12 جولائی کا واقعہ ہے۔ بیلا اپنے اسکول سے پڑھ کر گھر آ رہی تھی، اس نے اپنے گھر کے سامنے اور دوسرے ہندوؤں کے گھروں کے سامنے ایک جامع غفیر دیکھا۔ یہ لوگ مسلح تھے اور گھروں کو آگ لگا رہے تھے اور لوگوں کو، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر انہیں قتل کر رہے تھے، ساتھ ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ بھی بلند کرتے جاتے تھے۔ بیلا نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی ماں کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ وحشی مسلمانوں نے اس کے پستان کاٹ کر پھینک دیے تھے، وہ پستان جن سے ایک ماں، کوئی ماں، ہندو ماں یا مسلمان ماں، عیسائی ماں یا یہودی ماں، اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے،
اور انسانوں کی زندگی میں کائنات کی وسعت میں تخلیق کا ایک نیا باب کھولتی ہے۔ وہ دودھ بھرے پستان اللہ اکبر کے نعرے کاٹ ڈالے گے۔ کسی نے تخلیق کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، کسی ظالم اندھیرے نے ان کی روح میں یہ سیاہی بھر دی تھی۔ میں نے قرآن پڑھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ راولپنڈی میں بیلا کے ماں باپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسلام نہیں تھا، وہ انسانیت نہ تھی، وہ دشمنی بھی نہ تھی، وہ انتقام بھی نہ تھا، وہ ایک ایسی سعادت، بےرحمی، بزدلی اور شیطانیت تھی جو تاریخ کے سینے سے پھوٹتی ہے اور نور کی آخری کرن کو بھی داغدار کر جاتی ہے۔ بیلا اب میرے پاس ہے، مجھ سے پہلے وہ داڑھی والے مسلمان دلال کے پاس تھی۔ بیلا کی عمر 12 سال سے زیادہ نہیں تھی جب وہ چوتھی جماعت میں پڑھتی تھی۔ اپنے گھر میں ہوتی تو آج 5ویں جماعت میں داخل ہو رہی ہوتی۔ پھر بڑی ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کا بیاہ کسی شریف گھرانے کے غریب لڑکے سے کر دیتے۔ وہ اپنا چھوٹا سا گھر بساتی، اپنے خاوند سے، اپنے ننھے منھے بچوں سے، اپنی گھریلو زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے۔ لیکن اس نازک کلی کو بے وقت خزاں آ گئی۔ اب بیلا 12 برس کی نہیں معلوم ہوتی۔ اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن اس کی زندگی بہت بڑی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو ڈر ہے، انسانیت کی جو تلخی ہے، یا اس کا جو لو ہے، موت کی جو پیاس ہے، قائد اعظم صاحب شاید اگر آپ اسے دیکھ سکیں تو اس کا اندازہ کر سکیں، ان بے آسرا آنکھوں کی گہرائیوں میں اتر سکیں۔ آپ تو شریف آدمی ہیں، آپ نے شریف گھرانے کی معصوم لڑکیوں کو دیکھا ہوگا، ہندو لڑکیوں کو، مسلمان لڑکیوں کو، شاید آپ سمجھ جاتے کہ معصومیت کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ساری انسانیت کی امانت ہے، ساری دنیا کی میراث ہے۔ جو اسے مٹاتا ہے، اسے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی خدا معاف نہیں کر سکتا۔ بطول اور بیلا دونوں سکی بہنوں کی طرح میری ہاں رہتی ہیں۔ بطول اور بیلا سکی بہنیں نہیں ہیں۔ بطول مسلمان لڑکی ہے، بیلا نے ہندو کے گھر میں جنم لیا۔ آج دونوں فارس روڈ ایک رنڈی کے گھر میں بیٹھی ہیں۔ اگر بیلا راولپنڈی سے آئی ہے تو بطول جالندھر کے ایک گاؤں کھیم کرن کے ایک پٹھان کی بیٹی ہے۔ بطول کے باپ کی 7 بیٹیاں تھیں، 3 شادی شدہ اور 4 کنواریاں۔ بطول کا باپ کھیم کرن میں ایک معمولی سا کاشتکار تھا، غریب پٹھان لیکن غیور پٹھان جو صدیوں سے کھیم کرن میں آ کے بس گیا تھا۔ جاٹو کے اس گاؤں میں یہی 3-4 گھر پٹھانوں کے تھے۔ یہ لوگ جس علم و آشتی سے رہتے تھے، شاید اس کا اندازہ پنڈت جی آپ کو اس امر سے ہوگا کہ مسلمان ہونے پر بھی ان لوگوں کو اپنے گاؤں میں مسجد بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ لوگ گھر میں چپ چاپ اپنی نماز ادا کرتے۔ صدیوں سے جب سے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے عنان حکومت سنبھالی تھی، کسی مومن نے اس گاؤں میں اذان نہ دی تھی۔ ان کا دل عرفان سے روشن تھا لیکن دنیاوی مجبوریاں اس قدر شدید تھیں اور پھر رواداری کا خیال اس قدر غالب تھا کہ لب وا کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ بطول اپنے باپ کی چہتی لڑکی تھی، ساتوں میں سب سے چھوٹی، سب سے پیاری، سب سے حسین۔ بطول اس قدر حسین ہے کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہوتی ہے۔ پنڈت جی آپ تو خود کشمیری نسل ہیں اور فنکار ہو کر یہ بھی جانتے ہیں کہ خوبصورتی کسے کہتے ہیں۔ یہ خوبصورتی آج میری گندگی کے ڈھیر میں گڈ ہو کر اس طرح پڑی ہے، اس کا پرکھ کرنے والا کوئی شریف آدمی اب مشکل سے ہی ملے گا۔ اس گندگی میں گلے سڑے مارواڑی، گھنی مونچھوں والے اور ٹھیکیدار ناپاک نگاہوں والے چور بازاری ہی نظر آتے ہیں۔ بطول بالکل ان پڑھ ہے، اس نے صرف جناح صاحب کا نام سنا تھا، پاکستان کو ایک اچھا تماشا سمجھ کر اس کے نعرے لگائے تھے، جیسے 3-4 برس کے ننھے بچے گھر میں انقلاب زندہ باد زندہ باد کرتے پھرتے ہیں۔ 11 برس ہی کی تو وہ ہے۔ ان پڑھ بطول وہ چند دن ہی ہوئے میرے پاس آئی ہے، ایک ہندو دلال اسے میرے پاس لایا تھا، میں نے اسے 500 روپے میں خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ کہاں تھی یہ میں نہیں کہہ سکتی۔ ہاں، لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے بہت کچھ کہا کہ اگر آپ اسے سن لیں تو شاید پاگل ہو جائیں۔ بطول بھی اب نیم پاگل ہے، اس کے باپ کو جاٹو نے اس بے دردی سے مارا ہے کہ ہندو تہذیب کے پچھلے 6000 برس کے چھلکے اتر گئے ہیں۔
اور انسانی بربریت اپنے وحشی ننگے روپ میں سب کے سامنے آ گئی ہے۔ پہلے تو جاٹو نے اس کی آنکھیں نکال لیں، پھر اس کے منہ میں پیشاب کیا، پھر اس کے حلق کو چیر کر اس کی آنتیں تک نکال ڈالیں، پھر اس کی شادی شدہ بیٹیوں سے زبردستی منہ کالا کیا۔ اس وقت ان کے باپ کی لاش کے سامنے ریانہ گل، درخشاں، مرجانہ، سوہان بیگم، ایک ایک کر کے وحشی انسان نے اپنے منتر کی عورتوں کو ناپاک کیا۔ جس نے انہیں زندگی عطا کی تھی، جس نے انہیں لوریاں سنائی تھی، جس نے ان کے سامنے شرم و عز سے اور پاکیزگی سے سر جھکا دیا تھا، ان تمام بہنوں اور ماؤں کے ساتھ زنا کیا۔ ہندو دھرم نے اپنی عزت کھو دی تھی، اپنی رواداری تباہ کر دی تھی، اپنی عظمت مٹا ڈالی تھی۔ آج رگ وید کا ہر منتر خاموش تھا، آج گرنتھ صاحب کا ہر ووا شرمندہ تھا، آج گیتا کا ہر اشلوک زخمی تھا۔ کون ہے جو میرے سامنے اجتاقی مصوری کا نام لے سکتا ہے، اشوک کے کتبے سنا سکتا ہے، الویرا کے صنم زادو کے گن گا سکتا ہے؟ بطول بے بس بچے ہوئے ہونٹوں سے ان کی باہوں پر وحشی درندوں کے دانتوں کے نشاں اور اس کی بھری ہوئی ٹانگوں کی ناہمواری میں تمہاری اجتاقی موت ہے، تمہارے الوارا کا جنازہ ہے، تمہاری تہذیب کا کفن ہے۔ آؤ آؤ، میں تمہیں اس خوبصورتی کو دکھاؤں جو کبھی بطول تھی، اس مدفن لاش کو دکھاؤں جو آج بطول ہے۔ جذبے کی روح میں بہہ کر میں بہت کچھ کہہ گئی، شاید یہ سب مجھے نہ کہنا چاہیے تھا، شاید اس میں آپ کی سبکی ہے، شاید اس سے زیادہ ناگوار باتیں آپ تک کسی نے نہ کی ہوں، نہ سنائی ہوں گی۔ شاید آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، شاید تھوڑا بھی نہیں کر سکتے، پھر بھی ہمارے ملک میں آزادی آ گئی، ہندوستان میں اور پاکستان میں، اور شاید ایک طوائف کو بھی اپنے رہنماؤں سے پوچھنے کا یہ حق ضرور ہے، اب بیلا اور بطول کا کیا ہوگا؟ بیلا اور بطول دو لڑکیاں ہیں، دو قومیں ہیں، دو تہذیبیں ہیں، دو منتر اور مسجدیں۔ بیلا اور بطول آج کل فارس روڈ پر ایک رنڈی کے ہاں رہتی ہیں جو چینی حجام کی بغل میں اپنی دکان کا دھندا چلاتی ہے۔ بیلا اور بطول کو یہ دھندا پسند نہیں، میں نے انہیں خریدا ہے، میں چاہوں تو ان سے یہ کام لے سکتی ہوں، لیکن میں سوچتی ہوں میں یہ کام نہیں کروں گی جو راولپنڈی اور جلندھر نے ان سے کیا ہے۔ میں نے انہیں اب تک فارس روڈ کی دنیا سے الگ تھلگ رکھا ہے، پھر بھی جب میرے گاہک پچھلے کمرے میں جا کر اپنا منہ ہاتھ دھونے لگتے ہیں، اس وقت بیلا اور بطول کی نگاہیں مجھ سے کہنے لگتی ہیں، مجھے ان نگاہوں کی تاب نہیں، میں ٹھیک طرح سے ان کا سندیسہ بھی آپ تک نہیں پہنچا سکتی ہوں، آپ کیوں نہ خود ان نگاہوں کا پیغام پڑھ لیں؟ پنڈت جی، میں چاہتی ہوں کہ آپ بطول کو اپنی بیٹی بنا لیں۔ جناح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ آپ بیلا کو اپنی دختر نیک اختر سمجھیں، ذرا ایک دفعہ انہیں اس فارس روڈ کے چنگل سے چھڑا کے اپنے گھر میں رکھیں اور ان لاکھوں روحوں کا نوحہ سنیں، یہ نوحہ جو نوکھالی سے راولپنڈی تک اور برسپور سے بمبئی تک گونج رہا ہے۔ کیا صرف گورنمنٹ ہاؤس میں اس کی آواز سنائی نہیں دیتی؟ یہ آواز سنیں گے آپ کی مخلص فارس روڈ کی ایک طوائف۔